बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरब दुनिया की खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क कुवैत की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के शेख दौलत में दुबई के शेखों को पीछे छोड़ चुके हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुदरती ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत करेंसी भी इसी मुल्क की है। ये लोग हर साल करोड़ों रुपया सिर्फ अपने घोड़ों और ऊँटों की रेसिस पे लगा देते हैं। दुनिया की 36वीं सबसे ऊंची इमारत भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं? अरब औरतें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं? यहाँ का हुकूमती निज़ाम किस तर्ज का है? यहाँ पर लोग अपनी सकाफ़ती ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? कुवैत की मईशत आज इतनी मजबूत क्यों है? इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। सन 1921 में शेख अहमद जावेद सबा हुकूमत की कुर्सी पर बराजमा हुए। आप बड़े दलेर, हाजिर दिमाग और दूर अंदेश लीडर थे। मुश्किल घड़ियों में बड़ी आसानी से अपनी कौम को बच निकलने का रास्ता दिखा देना इनकी खासियत थी। सन 1937 में शेख अहमद जावेद सबा की अहद में ही कुवैत में पहली बार पेट्रोल दरियाफ्त हुआ और 30 जून 1946 को पहली बार पेट्रोल को बरामद किया गया। सन 1948 को शेख अहमद जावेद सबा ही के दौरे हुकूमत में अहमदी शहर की बुनियाद डाली गई, जो उन्हीं के नाम की तरफ से निस्बत रखती थी। सन 1950 में शेख अहमद जावेद सबा वफात पा गए और अब्दुल्ला सालिम सबा कुवैत के अमीर करार दिए गए। ये वह पहले अमीर थे जिन्होंने कुवैत में सियासी ज़िंदगी को नज़म से जोड़ा और यहाँ पर सियासत को एक नया रुख दिया। उन्होंने इसके लिए एक दस्तूर भी वज़ा किया, जिसकी वजह से उन्हें अबू दस्तूर के नाम से याद किया जाता है। इनके अहद में वसी पैमाने पर तामीराती काम का आगाज़ हुआ। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नेम दौलतुल कुवैत, इंग्लिश में इसे स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है, यह मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मजबूत तरीन जजीरा नुमा मुल्क है। कुवैत का शुमार दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में होता है। कुवैत का लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ कूद से निकला है, जिसके मायने है एक ऐसा किला जो समंदर के किनारे या पानी के किनारे बनाया गया हो। इस मुल्क को रियासती और इंतज़ामी अमूर के लिहाज से 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। यह मुल्क का सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी मरकज़ भी है। इस शहर में मुल्क के तमाम सरकारी दफातर, कॉरपोरेशंस और बैंकों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। यह शहर इस कुरे अर्ज़ पर अपने दर्जा हरारत की वजह से गर्म तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस शहर में दुनिया का 36वां सबसे ऊंचा टावर भी मौजूद है। इसे अल हमरा टावर कहा जाता है। इस टावर की ऊंचाई 413 मीटर यानी 1355 फुट है। इस बिल्डिंग को 2005 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया। इस टावर पर टोटल $500 मिलियन की कॉस्ट आई। इसकी टोटल फ्लोर्स 85 हैं। इसमें 43 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। कुवैत सिटी का कुल रकबा 860 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क की 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में मुकीम है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। इसके जनूब में सऊदी अरब, शुमाल में इराक, शुमाल मगरिब में खलीज फ़ारिस से और उसकी सारी समंदरी पट्टी लगती है। कुवैत की अरबी ज़बान, इसके बाद तमाम कौमी और गैर कौमी इदारों में इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलामन, मराठी, टर्किश, श्रीलंकन, नेपाली, फ़ारसी और इसके अलावा 20 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। कुवैत में हर साल 50 लाख से ज़ायद सयाह आते हैं, जो मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सहारा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 100 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत का अपना ज़मीनी साफ़ पानी पीने वाला नहीं, यह मुल्क समंदर के पानी को रिसाइकिल करके पीने के काबिल और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के काबिल बनाता है। ज़मीनी पानी न होने के बावजूद मुल्क में आज तक पीने के पानी का कोई बहरान नहीं हुआ।
کویت میں بادشاہی نظام قائم ہے۔ 1962 کے آئین کے مطابق ملک میں شیخ مبارک السالم الصبا کی آل کی بادشاہت ہوگی۔ ملک کا بادشاہ ملک کے تمام بڑے بڑے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جیسے کہ وزیر کو تبدیل کرنا، ملک کی ترقی کے بڑے بڑے فیصلے کرنا، وزیر اعظم کا انتخاب کرنا وغیرہ۔ ملک کے موجودہ بادشاہ شیخ مشعل احمد جابر ہیں، جو 27 ستمبر 1940 کو پیدا ہوئے۔ یہ آزاد کویت کے 15ویں امیر ہیں۔ ان کی 2 شادیاں اور 12 بچے ہیں، جن میں 5 لڑکے اور 7 لڑکیاں ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم محمد صباح السالم الصبا ہیں۔ کویت نے 1961 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ کویتی اپنا آزادی ڈے بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ ملک میں آتش بازی ہوتی ہے، لوگ اپنی گاڑیوں پر فیملیز کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، مختلف قسم کی مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں۔ کویتی شیخ بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنا شیئر بھی رکھتے ہیں، جن میں فورڈ، ہونڈا، مرسیڈیز، انٹرنیشنل شاپنگ مالز اور مختلف قسم کی پیٹرولیم کمپنیز شامل ہیں۔ کویت تیل کے دریافت سے پہلے کشتی رانی بنایا کرتا تھا اور فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں کی صنعت آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ یہاں کی بنائی گئی کشتیاں انتہائی مضبوط اور مشہور ہیں۔ کویتی لوگ بھی سمندر سے قیمتی موتی نکالا کرتے تھے، پھر ان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ کویت میں عربی لوگ کل آبادی کا صرف 35% ہیں، جو ملک کی خالص وطنی لوگ ہیں۔ 25% نصری، سوری، اردنی، فلسطینی، 45% پاکستانی، انڈینز، بنگالی، فلپائنی، 3% افریقی اور باقی 2% انگلش اور یورپی لوگ آباد ہیں۔ کویت کی سرزمین پر پیدا ہونے والے دنیا کے ہر دل عزیز شخصیت، کویت یونیورسٹی المدینہ سے تعلیم حاصل کرنے والے اور گرینڈ ماسک آف کویت کے امام مشعلی رشید العباسی ہیں۔ ان کو عرب کی خوبصورت ترین آواز کا آسکر بھی دیا گیا۔ ان کی تلاوت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرچ کیا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کانوں میں رز کھولتی ہے اور سینہ منور کر دیتی ہے۔ کویت کا قومی مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 76.6%، 17.3% کرسچن اور باقی 6% لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کویت کی کل آبادی 42,94,621 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 137واں ملک ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 200.2 لوگ آباد ہیں۔ ملک میں جو جس طرح رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ ہر شہری کو آزادی حاصل ہے، لیکن قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر۔ ہر عرب ملک کی طرح کویت کی بھی اپنی ثقافت ہے، جو دوسرے عربوں سے ملتی جلتی ہے۔ بے شک یہ ایک جدید ملک ہے، لیکن لوگ اپنی ثقافت اور پرانی روایتوں کو نہیں بھولتے۔ مرد حضرات گندھورا پہنتے ہیں، سر پر رومالی اور گھاگرا رکھتے ہیں اور نیچے کھلی عربی چپلیں پہنتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں نیچے قالین بچھا ہوتا ہے۔ مجلس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نرم صوفہ اور گدیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آرام سے بیٹھا جا سکے۔ مجلسوں میں عربی قہوہ موجود ہوتا ہے، ساتھ میں کھجوریں اور خشک میوہ جات سال کے 12 مہینے موجود ہوتے ہیں، جو آنے والے مہمانوں کو سرو کیے جاتے ہیں۔ کویت یونیورسٹی کویت کی واحد یونیورسٹی ہے جو 1966 میں قائم کی گئی۔ کویت کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ 254 کلومیٹر لگتی ہے۔ 500 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ طویل ساحل ہونے کی وجہ سے ہر سال طوفانی بارشوں کا خدشہ رہتا ہے۔ کویتیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے۔ طرز زندگی میں اور عادات اور اطوار میں عربی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ کلچرل گلوبلائزیشن کے باوجود ان میں آج بھی قدیم شخصی اور سماجی روایتیں زندہ ہیں۔ دولت کی فراوانی کے باوجود اکثریت کی طبیعت میں وہی پرانی سادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان عالی شان عمارتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، مگر مٹی کی طبیعت آج بھی ان میں زندہ ہے۔ چھٹیوں میں شہر سے دور ریگستانی علاقوں میں خیمے لگا کر اپنی پرانی تہذیب سے لگاؤ کی نمائش کرتے ہیں۔ دیوانیہ کویت کی قدیم ترین روایتی ثقافتی ایک نمونہ ہے، جس کا آج بھی انتہائی اہتمام ہوتا ہے، جتنا تیل کی دریافت سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قدیم زمانے میں کویتیوں کا گھر ایک ہال والا ہوتا تھا، مگر صاحب حیثیت کویتی اپنے گھروں کی ایک جانب ایک اور ہال یا ایک الگ کمرہ بھی بناتے تھے۔ اس کا نام دیوانیہ ہوتا تھا۔ اس جگہ مہمانوں کو استقبالیہ دیا جاتا تھا۔
دوست احباب پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے، خاندانی اور علاقائی مسائل کو سلجھانے اور گپ شپ کی محفل منعقد کرنے کے لیے بھی دیوانیہ کا استعمال عام تھا۔ فارغ اوقات میں قصہ گوئی اور تبادلہ خیرات کی مجلسیں بھی یہیں پر قائم ہوا کرتی تھیں۔ ان میں قالین بچھے ہوتے تھے اور راحت کی غرض سے گاؤ تکیے بھی لگائی رہتے تھے۔ خوشبودار اور الائچی دار قہوہ اس دیوانیہ کے امتیازات میں شامل ہوتا تھا۔ صاحب دیوانیہ خود اس قہوہ کا انتظام کیا کرتا تھا۔ پیتل کے کھوٹی دار اور ڈھکن والے خاص قسم کے برتن میں اسے ڈالا جاتا اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ڈال کر پیش کیا جاتا تھا۔ اب کویتوں کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی زندگی میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، مگر دیوانیہ آج بھی ان کی ثقافت کا بہت بڑا حصہ بنا ہوا ہے۔ ہر گھر میں یا کم و بیش ہر گلی میں آپ کو دیوانیہ ضرور نظر آئے گا۔ اس میں سے کچھ سیاسی، سماجی اور اقتصادی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت پا چکے ہیں۔ کویت کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کویتی لوگ فٹ بال بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹوں کی ریس اور گھوڑوں کی ریس بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ کویتی شیخ اتنے امیر ہیں کہ ہر سال یہ صرف اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر لاکھوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اونٹوں کی ریس کے دوران بہت بڑے بڑے جوئے لگائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ انویسٹر یہاں جوا کھیلتے ہیں۔ کویت میں چلنے والی کرنسی کویتی دینار ہے۔ 2023 کے مطابق کویت کا سالانہ جی ڈی پی 256.593 بلین ڈالرز ہیں اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 51,764 ڈالرز ہے، جو پاکستانی 1,58,425 لاکھ کے برابر بنتے ہیں۔ مضبوط معیشت کے لحاظ سے ہی دنیا کے 65 میں اور مضبوط فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ کویت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ فروری 1938 میں پہلی بار تیل برقان کی ریتیلی زمین میں دریافت کیا گیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا خطہ ہے جہاں قدرتی تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ پیٹرول کے بعد قدرتی گیس ملکی معیشت کو بہت مضبوط بناتی ہے۔ کویت کا قومی جانور اونٹ ہے اور کویت میں لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی ملکیت کے باعث شوق سے پالتے ہیں اور پھر ان سے شکار کرواتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے سے لے کر ڈاکٹرز تک مہیا کیے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ان کو لے جانے کے لیے اسپیشل فلائٹس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کویت ہر سال 60 ارب ڈالرز کا آئل اور فرٹیلائزرز دنیا کو فروخت کرتا ہے اور 35 ارب ڈالرز کی اشیاء دنیا سے خریدتا ہے۔ کویت میں مچھلی کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ کویت اپنی مچھلی ہمسائے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کویت میں شادیاں آج بھی پرانی عرب ثقافت اور رسم و رواج کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی نمایاں نظر آتی ہے۔ شادیاں خوب اہتمام سے کی جاتی ہیں، یا تو شادیاں گورنمنٹ کی مجلسوں میں کی جاتی ہیں جنہیں میرج ہال کہا جاتا ہے، یا اپنے مارکیاں لگوائی جاتی ہیں۔ شادی میں دوستوں، تمام رشتہ داروں کو فیملیز کے ساتھ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دولہا اپنے لباس کے اوپر ایک خاص قسم کا کوٹ پہنتا ہے جسے تشتادہو کہا جاتا ہے اور سر پر سفید رومال اور اوپر گاترا رکھتے ہیں۔ آنے والے اپنے روایتی انداز میں دولہوں کے گالوں سے گال ملا کر ناک سے ناک ملا کر ملتے ہیں اور ساتھ ہی ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ عورتیں مختلف قسم کا لباس پہنتی ہیں لیکن عبائے کا استعمال ضرور کرتی ہیں۔ کویت کی عورتیں ہوں یا مرد حضرات خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ دولہا شادی ہال پہنچتا ہے، سب لوگ ویلکم کرتے ہیں۔ مہمانوں کو سب سے پہلے قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ تمام لوگ ہاتھوں میں تروال لیے عرب رقص کرتے ہیں۔ کھانوں میں اونٹ کی مندی، بکرے کی گائے کی مندی اور مچھلی کی مندی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی سویٹ ڈشز، قہوہ، چائے اور کھجوروں کا اہتمام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے برتنوں میں مٹن مدفون بھی رکھا جاتا ہے اور سے یہ لوگ شہد ڈال کر کھاتے ہیں۔ کویت میں شادی کے تمام اخراجات دولہا اٹھاتا ہے۔ لڑکی کی ایک مخصوص رقم لڑکی کو دے دی جاتی ہے جو چند ہزار دینار ہوتی ہے۔ لڑکی چاہے اسے اپنے پاس رکھ لے یا اپنے والدین کو دے دے۔ کویت میں ایک سے زائد شادیاں کرنا عام بات ہے۔ نکاح کے بعد لڑکا دلہن کو لے کر علیحدہ بنائے ہوئے گھر میں لے آتا ہے۔ کویت میں شراب بنانے اور بیچنے پر پابندی عائد ہے۔ یا تو گورنمنٹ سے اجازت لے کر مکمل لائسنس ہولڈر ہوں تب بیچ سکتے ہیں، ورنہ ہرگز بھی نہیں۔ کویت میں بہت سے نائٹس کلبز موجود ہیں جو ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا پسندیدہ مرکز ہیں۔ ملک میں روڈ کا وسیع نظام موجود ہے۔ روڈز پر سپیڈ لمٹ موجود ہے۔ کویت میں ٹوٹل 7 ایئرپورٹس موجود ہیں لیکن 4 ایئرپورٹس پر رن وے کی سہولت موجود نہیں۔ ملک کی قومی ایئر لائن کویت ایئر ویز ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ کویت میں عورتیں مردوں کی نسبت کم ہیں۔ لوگوں کی اوسط عمر
78 سال ہے۔ لوگ دیسی کھانے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ کویتی عورتوں کو کام کرنے کی، گاڑی چلانے کی، آزادانہ گھومنے پھرنے کی مکمل اجازت ہے۔ کویت میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ یہاں کھانے اور رہائشیں مہنگی ہیں۔ عربی لوگ مندی، ہریسہ، مچھلی، اونٹ کا گوشت، شہد اور سی فوڈز بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کویت نے ایک عرصہ دراز سے پاکستان اور اس کے علاوہ بہت سے ممالک کے ویزے بند کیے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، بس وہی لوگ ویزا رینیو کرا کے اپنے ملکوں کو آ جا سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں۔